बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं तनसीर ज़ैदी JNN की खुसूसी मुहर्रम उल हराम ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, कुरान की आयत मुबारक है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन कराम, आज 9 मुहर्रम उल हराम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने ख़ानदान और असहाब के साथ करबला मुअल्ला में तशरीफ़ रखते हैं। नाज़रीन कराम, यकम मुहर्रम उल हराम से 10 मुहर्रम उल हराम तक ईसार तक़वा का वो सबक दिया गया जो क़यामत तक मुसलमानों के लिए रोज़े रोशन की तरह आया रहेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब पर यह बात आश्कार कर दी कि जो इमाम हुसैन के साथ है, रोज़े रोशन रोज़े क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ सुरखरू होगा। इस सबक जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को दिया, पूरी कायनात में मुसलमान उम्मत को दिया, वो सबक क्या है, आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले इस पर भी गौर करना ज़रूरी है कि फ़लसफ़ा शहादत ये फ़लसफ़ा है क्या, और इस फ़लसफ़े को समझने के लिए मारिफत का कौन सा दर्जा है, कौन सा मकाम है। उस मकाम को इमाम आली मकाम ने किस तरह से दुनिया पर आश्कार किया, किस तरह से दुनिया को ये समझाया कि खुदा की रज़ा आपकी हर ख्वाहिश पर भारी है, हर ख्वाहिश पर फ़ौक़ियत रखती है। किस तरह से इमाम आली मकाम ने यह बताया कि पूरी कायनात के ख़जाने जिस हस्ती के कदमों में हो, वो खुदा की रज़ा के लिए और वो दीन की बका के लिए मदीना मुनव्वरा से निकले, और किस तरह से निकले, किन हालात में निकले, वो हालात क्या थे, आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। इस गुफ्तगू की तरफ जाने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि अपने नाज़रीन को ये बताऊँ कि फ़रामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए क्या थे। इमाम हुसैन वही हस्ती हैं जिनके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। बिलअमूम हम ये बात या ये फरमान जहाँ पर भी इसका तज़किरा करते हैं, हम ये बात अपने जहन में शायद उस तरह से इसकी इम्पोर्टेंस पर गौर नहीं करते, इसकी अहमियत पे उस तरह से गौर नहीं करते कि ये फरमान सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आ रहा है। ये फरमान उस हस्ती की तरफ से आ रहा है जिससे अल्लाह की ज़ात ने इश्क फरमाया, जिसके लिए अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया। और जब वो हस्ती जब ये फरमान दे रहे हैं जो खुदा की मर्ज़ी के बगैर कलाम नहीं करते, जब वो फरमा रहे हैं हुसैन मुझसे हैं मैं हुसैन से हूँ, हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं, ये वो अजीम हस्तियाँ हैं। और इस अशरे में जब यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम उल हराम में हम अज़मत का वो पैकर देखते हैं कि किस तरह से इन अजीम हस्तियों ने अपनी अज़मत को दुनिया पर वाज़े किया, और इतनी बुलंद हस्ती होने के बावजूद खुदा की राह में किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं किया। अब मैं बढ़ूँगा अपने मेहमानों की तरफ जो आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब क़िबला अलामा मोहतरम ग़ुलाम मुस्तफ़ा नैयर अलवी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अलामा साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब मौजूद हैं जो कि सीरियस स्कॉलर हैं और जयद आलिम इस्लाम भी हैं। दोनों मेहमानों को हम खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले क़िबला का रुख करूँगा अलवी साहब का। अलवी साहब, आज 9 मुहर्रम उल हराम है और इमाम आली मकाम सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला मुअल्ला में तशरीफ़ रखते हैं। जब हम सैयदुश्शुहदा का लक़ब और ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इमाम आली मकाम के लिए, आप इस लक़ब को ज़रा बयान कीजिएगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, इसकी ज़मीन क्या है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दु लिआलिहि वस्सलातु अला आलिहा, वक़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा वस्सफ़ीनतुन नजाह। गुज़ारा ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी है कि इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा, कि हुसैन जो है वो हिदायत का चराग़ है, सुबहान अल्लाह, व सफ़ीनतुन नजाह, और सिर्फ़ हिदायत का चराग़ में नहीं बल्कि कश्ती निजात भी हुसैन है। वाह, बेशक। तो आपने जो सवाल किया सैयदुश्शुहदा के हवाले से, इस्लाम की तारीख़ में सबसे पहले जंग बदर और उसके बाद दूसरी जंग जो जंग उहद है, उसमें जहाँ पे बहुत से लोग
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शहीद हुए, उनमें एक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब हज़रत अमीर हमज़ा भी शहीद हुए। और जनाब अमीर हमज़ा की शहादत जंग बदर के बाद जो है उसने सैयदुल अंबिया को बहुत ज़्यादा शक पहुँचाया, दुखी हुए जी। बल्कि यहाँ तक रिवायात में मिलता है कि जब मदीना में घरों में वापस आए तो लोग घरों में अपने शुहदा को याद करके गिरिया कर रहे थे। तो सैयदुल अंबिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई ऐसा नहीं है कि जो मेरे चचा सैयदुल शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा, यानी सबसे पहले सैयद शुहदा का लक़ब बज़बान रसूल जिसको मिला वो हज़रत अमीर हमज़ा रसूल के चचा सैयद शुहदा हैं, और वो ओहद में शहीद हुए। और हुआ क्या, सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ वहाँ पर कि अगर सिर्फ उनको भी शहीद कर दिया जाता तो शायद ये इतना दुख न होता, क्योंकि शहादत इस्लाम में अज़मत है जो कही जाती है। लेकिन जाहिलियत के दौर में भी ये था कि कोई इंसान अगर किसी को कत्ल कर दे तो फिर उसको मसला जाता था, लेकिन इस्लाम ने इस चीज़ को मना फरमा दिया था। उन्होंने किया ये कि हज़रत अमीर हमज़ा का कलेजा जो है वो निकाला गया, नाक को काटा गया और कानों को काटा गया, और हिंदा ने हज़रत अमीर हमज़ा के कलेजा को चबाया और उसके अलावा उनका जो नाक और कान उसका एक हार बनाया। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इतना दुख लगा, मदीना में आकर कहा कोई नहीं, तो पहला लक़ब सैयद शुहदा है हज़रत अमीर हमज़ा के लिए। लेकिन वाक़या करबला के बाद ये लक़ब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सैयद शुहदा का लक़ब मिला, यानी शुहदा का सरदार जी। तारीख़ बशरियत में बहुत ज़्यादा शुहदा गुज़रे हैं, हर शहीद के एक अपना मकाम है, लेकिन फ़लसफ़ा शहादत को जिस तरह करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पेश किया है, शायद रहती दुनिया तक ऐसी शहादत कोई पेश न कर सके। बेशक। और ये सारे का सारा है क्यों? ये है इस वजह से कि हमें असल में जो आप पस मंज़र कह रहे हैं उस पस मंज़र को हमने इस देखना है कि आखिर क्या वजह है। इसकी वजह ये है, वाक़या करबला के पीछे कौन से असबाब हैं। सबसे पहला सबब तो यही है कि अभी जो मैंने आपके सामने बयान किया कि जब ये वाक़या रूनुमा हो गया और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जी, अगर वहाँ पे भी ये सिलसिला रुक जाता तो शायद ये इतनी शिद्दत के साथ ना आता, लेकिन हर साल जो इसकी याद मनाई जाती है और ये सिलसिला वहाँ पर शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद फिर उनके सरों को नेज़ों के ऊपर सवार किया गया, उनकी लाशों के ऊपर जनाब घोड़े दौड़ाए गए, फिर वहाँ से ये सर करबला से कूफा, कूफा से जब शाम दरबार यजीद में आए तो दरबार यजीद में आने के बाद यजीद तख्त के ऊपर बैठा हुआ था और सबसे नीचे वाली सीढ़ी के ऊपर नवास रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक तश्त में सर रखा गया और वो वहाँ पर शराब भी पीता था और उसके कुछ घूंट इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर और लब हाय मुबारक के ऊपर वो फेंक के वहाँ पे एक बात कर रहा था। और बात वो क्या कर रहा था, कहते काश आज मेरे बदर व उहद वाले आबाओ अजदाद ज़िंदा होते और वो देखते कि मैंने औलाद अली से किस तरह से बदला लिया है। असल में वाक़या करबला जो है ये उस दुश्मन का यानी दुश्मनी का बदला है कि जो ओहद में और बदर में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में उतबा, उतैबा, शीबा इनके जनाब अली जो आबा अजदाद थे उनको इस्लाम, हालांकि वो काफिर थे और काफरों के साथ, और वहाँ पर ये कहा गया कि कोई वही नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, ये था। तो अब वहाँ पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे वाक़या को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या है कि अभी तक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए हुए कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इमाम ही क्यों निकले फ़लसफ़ा शहादत के लिए? क्यों कि दो चीज़ें हैं, एक है दीन इस्लाम, एक है इमाम हुसैन। इनका आपस के साथ इतना गहरा ताल्लुक़ है
کہ اگر میں یوں کہوں تو یہ بے جا نہ ہوگا کہ دین اسلام رسول کے سینے میں پروان چڑھتا رہا اور امت تک پہنچتا رہا، اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ رسول خدا کے سینے کے اوپر پلتے رہے، یعنی دونوں نے۔ تو جب اسلام کو ابھی صرف رسول کے بعد یعنی 11 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا اور 60 ہجری کو 61 ہجری کو یہ واقعہ ہو گیا، صرف 50 سال گزرا تھا۔ تو اس 50 سال میں اتنا اس کو سب کچھ کو تبدیل کر دیا گیا تھا، اسلام کا نقشہ ہی بدل دیا گیا تھا۔ تو جو اسلام کا نمائندہ حقیقی تھا اس پہ فرض بنتا تھا کہ وہ آگے نکل کر اس اسلام کی محافظت کرے۔ کوئی امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ اپنے نانے رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو، دین کو، اللہ کی وحدانیت کو، توحید کو، قرآن کے احکامات کو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے آگے نکلے، اور اس وجہ سے ان کی وہاں پر یہ شہادت جو ہے یہ تمام شہادت افضل ہے کہ اگر وہاں پر، بلکہ یہاں پہ میں ایک جملہ اور کہتا چلوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ گرامی ہے، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اللہ، ان 2 ذبیحوں سے مراد ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور ایک خود جناب عبداللہ ہیں۔ وہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے ایک منت مانی تھی، وہ ہمارے ٹاپک سے باہر ہے کہ ان کو اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے تو ایک کو میں راہ خدا میں قربان کروں گا۔ تو بہرحال وہ جب نکالا گیا تو بار بار قرہ جناب عبداللہ کے ہاتھ آتا تھا، کیونکہ اللہ نے ان کی نسل سے قیامت تک کے لیے یہ نبوت باقی رکھنی تھی اور یہ خاتم النبیین سے سلسلہ باقی رہنا تھا۔ تو اس وجہ سے، اور جو ابھی آپ یہ حدیث پڑھ رہے تھے نا کہ سید الانبیاء کا جو فرمان ہے کہ حسین منی و انا من حسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں، اس حدیث کا یہ کیا ہے کہ یہ تو سمجھ آتی ہے کہ ہر نواسہ نانا سے ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے جناب علی کہ نانا جو ہے وہ نواسہ سے ہو جائے۔ تو اس کے لیے صرف یہی ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کا جو فلسفہ ہے کہ 3 شعبان 4 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک حسین رسول سے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور 10 محرم 61 ہجری سے لے کر قیامت کا سورج طلوع ہونے تک جو ہیں وہ رسول حسین سے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ کسی شاعر نے یہ کہا تھا کہ حسین گر نہ شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتا، جہاں کا اور ہی رنگ ہوتا، بشر کا سینہ زنگ ہوتا، نہ خدا کے گھر میں اذان ہوتی، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی۔ آج اگر یہ اللہ کے گھر میں آذان ہو رہی ہے، یہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ دین اسلام ہے، تو یہ سارے کا سارا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا نتیجہ ہے اور ان کا یہ مرہون منت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو اس وجہ سے ہر مسلمان پہ یہ فرض ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا تعلق کسی خاص کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی اس کو تو بلکہ میں بھی سیکنڈ کروں گا، اور بلکہ جتنی بھی مسلمان امہ ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ امام حسین علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے محسن بن گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح خوبصورتی کے ساتھ علامہ صاحب نے سید الشہداء کا یہ جو اس کی زمین ہے اس کو بیان کیا اور کس طرح خوبصورتی کے ساتھ وہ کیوں منسوب ہے امام حسین علیہ السلام سے، آپ سے سوال یہ کہ آج ہم بات کریں فلسفہ شہادت کی، تو ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھا کہ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کا خاندان تو تھا ہی جو امام حسین کے ساتھ اثار اور قربانی کے لیے تیار بیٹھا تھا، لیکن جو اصحاب وہاں پر موجود تھے، جو ساتھی ان کے ساتھ وہاں موجود تھے، وہ بھی ہر چیز کی قربانی کے لیے تیار تھے۔ اس فلسفے کو، اس معرفت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور ذرا یہ بیان کیجئے گا کہ جب دین پر ایسی کوئی مشکلات پہنچے تو پھر مسلم امہ کو کربلا سے کیا سیکھنا چاہیے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور محرم الحرام کا چاند جیسے ہی طلوع ہوتا ہے شرق تا غرب پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ بالعموم اور سارے اہل حق جو ہیں وہ بالخصوص جناب امام حسین علیہ السلام کے پاکیزہ اسوے سے آپ کا یہ جو قربانی کا سفر ہے اس سے روشنی جو ہے وہ ہدایت رہنمائی جو ہے وہ لینا شروع کرتے ہیں، اور استقلال کی ایک ایسی عظیم المرتبت
نشانی جو ہے وہ اس واقعے کے ساتھ منسوب ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اس کے اندر ایک عالمگیر خیر جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ جو اللہ کے پیغام، اللہ کے دین کے نفاذ کے حوالے سے جو اہل اللہ کی قربانیوں کا سفر ہے، اگر اس پر ہم نظر ڈالیں تو یہ بہت ابتدائی اس کرے کے اوپر انسانوں کی آبادی سے تا قیامت اسی طرح ایک سلسلہ جاری و ساری رہنا ہے۔ اور اسلام کی اگر آپ تاریخ دیکھیں اور اسلام کے اندر جو اسلامی سال کی تقویم دیکھیں تو وہ بھی ہمیں ایک بڑی خوشگوار سی جو ہے نا علم کا ہمارا اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اسے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو آخری مہینہ ہے ذی الحج کا، وہ بھی اللہ کے ایک عظیم الشان رسول جناب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پاکیزہ گھرانے کی قربانی کے ساتھ منسوب ہے۔ اور سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام جو ہے، جسے اللہ نے حرمت کے مہینوں میں عزت عطا کی ہے، وہ مہینہ جو ہے اس کا شرف بھی یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے محبوب ترین رسول سید الصادقین رحمۃ اللہ علیہ عاشقین جناب محمد الرسول اللہ علیہ تحیت و تسلیم جو ہیں، ان کے پاکیزہ گھرانے کی قربانی کے ساتھ منسوب ہے۔ اور یہ دونوں قربانیاں اللہ کی نگاہ میں اتنی برگزیدہ ہیں، اتنی پسندیدہ ہیں کہ آپ دیکھیے کہ جہاں اللہ نے ان کو قربانیوں کے تذکرے اور تقویم میں قربت دے دی ہے، اکٹھا کر دیا ہے، بالکل اسی طرح اللہ نے ان دونوں گھرانوں کو درود میں بھی اکٹھا کر دی ہے۔ یعنی یہ دونوں گھرانے جو ہیں ان پر درود پڑھنے کا عمل پتہ ہے کیا ہے؟ میں اس سے یہ سمجھتا ہوں دین کے ایک طالب علم کے طور پہ کہ جب کوئی شخص رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے ہدیات درود، ہدیات سپاس پیش کرتا ہے تو وہ درود اس وقت تک اپنی تکمیل کے درجے پہ نہیں پہنچتا جب تک ان عظیم الشان نفوس قدسیہ پر اپنا نذرانہ عقیدت پیش نہیں کرتا۔ ان پر بھی درود پڑھنا، ان کی بارگاہ میں بھی اپنی جبین نیاز کو خم کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو پیش کرنا ضروری ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا کا جو بنیادی فلسفہ ہے از اول تا آخر، وہ دنیا بھر کے سارے حریت پسندوں کے لیے اس کے اندر ایک مینارہ نور ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ ہر زمانے کے جو حریت پسند ہیں، یعنی کلمہ گو مسلمانوں نے تو یقیناً ان سے روشنی لی ہے، ہمارے لیے تو یقیناً بہت ہی ایمان کے بنیادی اور اساسی حوالے کے طور پر یہ سارا منظر ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ ہر زمانہ میرے حسین کا۔ آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے علاوہ بھی جو حریت پسند ہوئے ہیں ان سب کے ہاں بھی جناب امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کا کردار جو ہے وہ ایک مینارہ نور کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ ماضی قریب کی جو دنیا بھر کی ایک بہت معتبر شخصیت ہے حریت کے حوالے سے، جناب نیلسن منڈیلا جو ہیں، جن کی حریت پسندی کے حوالے سے، انسانی تعظیم اور اکرام کے حوالے سے جدوجہد جو ہے اس پر پوری دنیا کے سارے غیر متعصب متفق ہیں۔ تو وہ اپنی بایوگرافی میں یہ بات لکھتے ہیں کہ جب قید تنہائی کی طویل دہائیاں گزرنے کے بعد میں آخری زمانہ مجھ پر ایسا آیا کہ میں اپنے ارادے میں کہیں اپنے آپ کو متزلزل پاتا تھا، خوف زدہ ہونا شروع ہو گیا اور میں اکتاہٹ کا شکار ہو گیا، اور میرے دل میں کبھی کبھی یہ گمان آ جاتا کہ مجھے بھی شاید آج جو صبح خاموشی کے ساتھ کھانا دینے کے لیے آنے والا شخص ہے اسے یہ کہنا چاہیے کہ پیشکش کرنی چاہیے کہ میرے مذاکرات جو انہیں بحال کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں رات کی تنہائی کے اندر کہیں میرے دل کے اندر یہ ایک خیال پیدا ہوتا اور پھر نہ جانے سورج کی طلوع ہوتی کرنوں کے اندر میری آنکھوں کے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کا وہ سارا منظرنامہ جو ہے وہ روشن ہونا شروع ہو جاتا، اور میرے دل سے گواہی آتی کہ اگر وہ اتنی عظیم المرتبت ہستی جنہیں اللہ نے اس طرح کی منفرد عزتیں عطا کر رکھی تھیں، وہ اپنی اس سارے اکرام کے باوجود اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، حق کو بچانے کے لیے، ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے، اللہ کا پسندیدہ نظام عدل اس کے نفاذ کے لیے، جو نظام عدل ہونے کے ساتھ ساتھ نظام حسن سلوک بھی ہے، اس کے نفاذ کے لیے اور اس کے بقا کے لیے اگر ایسی عظیم المرتبت ہستی مدینے جیسی پسندیدہ جگہ جو ہے اس کو چھوڑ سکتی ہے، اس سے جدائی برداشت کر سکتی ہے۔ آپ تصور کیجئے نا، آج کا کلمہ گو میں اور آپ اگر ہمیں مدینے میں چند دن کا قیام میسر آئے، جب ہم وہاں سے واپس پلٹتے ہیں تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچئے کہ ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ چند دنوں کی وہاں پر سکونت جو ہے وہ ہمارے دل میں مدینے سے جدائی کو اتنا گہرا زخم بنا دیتی ہے۔ تصور کریں جن کے نانا جان نے اس مدینے کو مدینہ طیبہ بنایا تھا، اس یثرب کو دنیا بھر کے لیے مقام شفا بنایا تھا، مقام شفا اور شفاعت بنایا تھا، اس مدینے کو جس ہستی نے چھوڑ دیا تو نیلسن منڈیلا یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ تقویت پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا یہ خیال
کہ اگر ایسی عظیم المرتبت ہستی اسباب کی اتنی قلت کے باوجود ظاہری قرائن میں ہر اعتبار سے اپنے لیے ایک ہزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے میدان میں ڈٹ کے کھڑے ہونے کی ایک مثال قائم کر کے دنیا سے جاتے ہیں، تو مجھے میرے پاس تو بہت سارے جواز موجود ہیں اس حق پر کھڑا رہنے کے لیے۔ کہتے ہیں یہ خیال جو ہے اس کی برکت میرے دل میں روشنی کرتی اور میں اگلی صبح پہلے سے زیادہ تازہ دم ہو کے جو ہے حق کے لیے، انسانی اکرام کے لیے جو ہے وہ میدان عمل کے اندر کھڑا ہوتا نظر آتا۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں، اور ایک نقطہ جو ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا کہ یہ جو فلسفہ شہادت ہے اور امام حسین کی عالی مرتبت اور یہ جو اعلیٰ مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو عطا ہوا خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف سے، وہ نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے یہ ایک مثال بھی ہے اور پوری دنیا اس کو تسلیم بھی کرتی ہے۔ گفتگو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب، ہم نے یہ سنا بچپن سے ہی کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو وہ جو مقام تھا اس کی نوید جو ہے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں دے دی تھی۔ ان کو بتا دیا تھا کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہے اور یہاں پر تمہارا خون بہایا جائے گا۔ یہ جو واقعہ ہے اس بارے میں بتائیے گا، اور یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کو شہادت نصیب ہوگی، یہ ان کو پہلے سے ہی معلوم تھا اور ان کے نانا نے ان کو بتا دیا ہوا تھا۔ اس پر روشنی ڈالیے گا، وہ کیا سوچ ہوتی ہے اور اس سارے منظر کو آج کا مسلمان اگر اس سے کچھ سیکھنا چاہے تو کیا سیکھے گا؟ آپ کے سوال سے ہی یہ واضح ہو رہا ہے اور ہمیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور باقی پوری دنیا میں فرق کیا ہے۔ ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جس کو پتہ چل جائے کہ میری موت ہونے والی ہے وہ موت سے گھبراتا ہے، موت سے دور جاتا ہے، لیکن بچپن میں ہی صرف ابھی تو آپ فرما رہے ہیں کہ بچپن میں رسول نے بتا دیا تھا کہ روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ پہلے ہی دن جس دن امام حسین علیہ السلام 3 شعبان کو دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہاں پر ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد پیشانی پہ بوسے دیے، رخساروں پہ بوسے دیے، بہت خوش ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے وہ بیٹا عطا فرمایا کہ جو نواسا ہے۔ اور یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر کسی کی نسل چلے گی ان کے بیٹوں سے، میری نسل چلے گی میری بیٹی سے، سبحان اللہ۔ اور جو قیامت تک کے لیے ان کی نسل کی بقا کا ذریعہ ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گلے پہ بوسے دیے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آیا ہے اور جبرائیل نے آ کر مجھے یہ خبر دی ہے۔ تو جبرائیل جو خبر دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے کہ یہ آج جس آپ نواسے کو اتنا محبت اور پیار کر رہے ہو، یہی 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ اور اب جس ماں کے سامنے ابھی بچہ دنیا میں آیا ہو اور اسے یہ پتہ چلے کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا جائے گا، اس ماں کے دل کے اوپر کیا بیتتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ اس کو ایک جملہ انہوں نے ضرور کہا، پوچھا جناب سیدہ نے کہ بابا جان میرے اس بیٹے کا قصور کیا ہوگا؟ کہا بیٹی یہی تو بات ہے کہ یہ بلا قصور مارا جائے گا، قصور اس کا نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ بات یہ کہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کربلا کوئی اچانک ہو گیا۔ واقعہ کربلا اچانک نہیں ہے، یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک منظم پروگرام ہے۔ اور اگر آپ کربلا کی تاریخ کو پڑھیں تو سرزمین کربلا کی تاریخ کتاب جو ہے نا سرزمین کربلا، اس میں موجود ہے کہ ہر نبی کا خون زمین کربلا میں شامل ہے۔ خود حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے جب حضرت آدم علیہ السلام کربلا سے گزرنے لگے تو اچانک گزرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں پہ ٹھوکر لگی، گرے، پاؤں سے خون جاری ہوا۔ یا رب العالمین یہ کیا؟ کہا کہ یہ تیرا میں خون
اس زمین میں شامل کر رہا ہوں۔ اسی طرح علی ھذا القیاس ہر نبی جو بھی کربلا سے گزرا ہے اس کا خون وہاں سرزمین کربلا میں شامل ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری نبی کے نواسے کا خون وہاں پہ شامل ہونا۔ یہ ایک سانحہ نہیں ہے، حادثاتی واقعہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک منظم پروگرام ہے۔ لیکن پروگرام کیا ہے؟ اور کربلا نام ہے انقلاب کا، کربلا نام ہے بیداری کا، بے شک کربلا نام ہے مردہ ضمیروں کو زندگی عطا کرنے کا۔ بے شک بے شک۔ کیوں؟ ایسے جیسے بات ہو رہی تھی، کربلا حریت کا نام ہے۔ دنیا کا ہر انسان آج جو آزادی کے لیے چاہ رہا ہے وہ کربلا سے ہی درس لیتا ہے۔ وہ الگ بات ہے، حسین کو مانے نہ مانے درس وہیں سے لے رہا ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے وہ عظیم درس دیا کہ جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ باقی اور جاریوں ساری رہے گا۔ لیکن امام علیہ السلام کی جو یہ شہادت کا فلسفہ ہے اور جو اپنے علم میں تھا، اس طرح سے یہاں پہ سب سے پہلے ہے تربیت۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی تربیت کا اثر ہے۔ اور پھر جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چلے ہیں نا، تو مدینہ سے چلتے ہوئے یہ سارا کچھ کیا ہے کہ اس کے سبب یہ ہے کہ حاکم شام کی وفات کے بعد جب یزید تخت پر بیٹھا، تخت نشین ہوا، تو اس نے وہاں سے قاصد بھیجا کہ گورنر مدینہ ولید کو کہ وہاں گورنر مدینہ ولید کو کہ وہاں پہ میری بیعت سب سے مدینہ میں لی جائے۔ اور اس نے وہاں پہ لکھا تھا کہ ساری بیعت کر لیں گے، لیکن 3 بندے جو ہیں وہ بیعت کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کریں گے۔ ان کے سارے نام لکھے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے کہا لیکن جو حسین ابن علی ہے ہر حالت میں اس سے بیعت لینی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس جب ولید کا قاصد آیا تو ولید کے قاصد نے بلایا، امام علیہ السلام جو ہیں وہ دربار میں ولید کے دربار میں پہنچے، اور ولید کے دربار میں پہنچ کر اس نے خط پیش کیا کہ یزید کی طرف سے یہ خط ہے کہ بیعت کی جائے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رات کا وقت ہے، ایسے فیصلے رات کی تاریکی میں دن کی روشنی میں ہونے چاہیے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ہے۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ اصل میں سارے اس واقعہ کا یہاں پہ جو سبب بن رہا ہے وہ یہ بیعت ہے۔ بیعت اس چیز کا نام ہے، پیر صاحب تشریف فرمائیں اگر یہ محسوس نہ فرمائیں تو، کیونکہ پیر اکثر بیعت لیتے رہتے ہیں، تو بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ دے رہا ہوں، تو میں 3 چیزیں اسے دے رہا ہوں اور اس کے بدلے میں وہ مجھے کیا دے گا، یعنی میری جان، میرا مال، میری اولاد، میری عزت نفس، مال، جان، اولاد، جہاں پہ یہ مانگیں گے میں بغیر کسی تردد کے پیش کر دوں گا، لیکن مال، جان کے بدلے اور اولاد کے بدلے میں یہ بندہ مجھے جنت میں پہنچائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں تو اپنی جنت کا پتہ نہیں ہوتا۔ اور پھر یہاں پر امام علیہ السلام نے جب وہاں پر پہنچے، امام علیہ السلام نے وہاں پر ارشاد فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام علیہ السلام یہاں پہ 2 کردار پیش کر رہے ہیں، حالانکہ فرما سکتے تھے کہ میں حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا، فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ قیامت تک کے لیے 2 کردار چلے کہ ایک ہے کردار حسینی، ایک ہے کردار یزیدی۔ قیامت تک کے لیے جس میں کردار حسینی ہوگا وہ اس کی بیعت نہیں کرے گا جس میں کردار یزیدی ہوگا۔ یعنی اور علامہ صاحب اگر یہ یہاں پہ میں قطع کرم معذرت، اگر یہاں پر یہ کہا جائے کہ ظالم کے سامنے ڈٹ جانے کو اور ظالم کے آگے کلمہ حق کہنے کو ہی، یہی وہ فلسفہ تھا جو امام حسین علیہ السلام نے واقعہ کربلا کے ذریعے پوری انسانیت کو دیا۔ اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں، ہم ایک چھوٹی سی بریک لکھتے ہیں اور یہ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، محرم الحرام کی GNN کی خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں فلسفہ شہادت پر۔
بریک پر جانے سے پہلے علامہ صاحب نے خوبصورت گفتگو فرمائی اور انہوں نے بتایا کہ شہادت کے لیے وہ کیا جذبہ تھا اور وہ کیا معرفت تھی جو امام حسین علیہ السلام کو اپنے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو تحفتاً بھی ملی اور ان کو تربیت میں بھی ملی۔ اب میں رک کروں گا ڈاکٹر صاحب کا۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ فلسفہ شہادت یہ تربیت کا حصہ بھی ہوتا ہے، ظالم کے سامنے ڈٹ جانے کا نام بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے بھی اس فلسفہ شہادت کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ آج کے دور کی اگر ہم بات کریں اور حق اور باطل میں یہ جو فرق تھا، یہ بہت ایک اب باریک لکیر بن چکی ہوئی ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ہم کربلا سے اور اس فلسفہ شہادت سے آج کے دور میں کس طرح سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، جیسے علامہ صاحب نے اس کو بیان کیا، اس کی تائید میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آج کل یہ جو فرق ہے، امتیاز جو ہے، اس کی لکیر بہت جو ہے وہ نحیف ہو گئی ہے اور بہت مشکل سے اس کے درمیان تمیز ہوتی ہے۔ لیکن میں جب انسانی تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہر زمانے میں ہی انسانوں کو اسی طرح کے مسائل جو ہیں وہ درپیش رہے ہیں، اور اہل اللہ جو ہیں ان کی عظمت کی پہلی دلیل یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ عام آدمی کی طرح اس گو مگو کیفیت کا شکار نہیں ہوتے، اس ان کے ہاں کوئی الجھن، کوئی کیوس، کوئی ایمبیگوٹی نہیں پائی جاتی، بلکہ وہ جیسے ہی حق کے ساتھ باطل جو ہے اس کا ادغام ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، انہیں آپس میں مکس ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، تو ایک لمحے میں وہ تمیز کر لیتے ہیں کہ کہاں پر حق جو ہے اس کی حد متعین کی جا سکتی ہے اور کہاں سے باطل جو ہے وہ اپنی سرزمین جو ہے اس کا آغاز کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آپ کی پیدائش کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو میں حصول برکت کے لیے اپنے سامعین و ناظرین کو اس منظرنامے میں شریک کروں جسے امام حجر عسقلانی نے اپنے ہاں محفوظ کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ام فضل نے آ کے یہ خوشخبری دی نا کہ حضرت مخدومہ کونین سلام اللہ علیہ کے خانوادے کے اندر کاشانہ نور کے اندر دوسرے صاحبزادے کی ولادت ہوئی ہے، حضور ان کے گھر تشریف لاتے ہیں اور کاشانہ نور کے اندر داخل ہونے کے بعد حضرت امام حسین کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں، اور کیا معاملہ کیا ہے آپ ذرا تصور کیجئے۔ انسانی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جتنے انبیاء و مرسلین تھے وہ جب اپنی امتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے باخبر کرتے نا اور انہیں تیار کرتے، تو انہیں حضور کے اسم گرامی، حضور کے ذکر میں حضور کا اسم ذاتی جب آتا تو حضور کے نام کے ساتھ ادبن فدا کا امی و ابی کا لفظ استعمال کرتے کہ ایک ایسے رسول کی بشارت دے رہے ہیں جس پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ جتنے اصحاب تھے جب حضور کی موجودگی میں، حضور کی غیر موجودگی میں حضور کو مخاطب کرنے کا شرف پاتے تو کیا کہتے؟ فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آقا کریم آپ پر قربان ہوں۔ تو امت کے سارے صلحاء، صاحب دل، جتنی ہستیاں ہیں جب حضور کا تذکرہ کرتے ہیں تو لفظوں میں یا اپنی عقیدت کے اظہار کے طور پر کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ دیکھیں وہ تاریخ کا کیسا عظیم الشان لمحہ تھا جب آسمان کی سماعت نے اس فکرے کو محفوظ کیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستائے کرم کے اوپر حضرت امام حسین جو ہیں آپ کی ذات موجود ہے، اور اللہ کا اہتمام دیکھیے حضرت امام حسین کے لیے۔ حضور کو بتایا جاتا ہے کہ بچہ ظاہری طور پر صحت مند ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا۔ میرے کریم آقا کے دست کرم کے اوپر جب آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کی آنکھیں کھلنے کے بعد اللہ نے آپ کے لیے جو انسانی اس نظام کے اندر اس کائنات کے مشاہدے کے لیے پہلا منظر رکھا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی زیارت تھی۔ پہلی خوراک جو ہے وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ معطر، اس لعاب اور زبان کے ساتھ جڑت رکھنے والا وہ گھٹی جو ہے وہ آپ کو گڑتی دی جا رہی ہے جس زبان سے صرف حق جاری ہوتا ہے، جس پر صرف اللہ کی رضا جاری کی جاتی ہے، اس زبان سے تمسک پانے والا لعاب جو ہے اور اس کے ساتھ آپ کی نسبت قائم ہوتی ہے گڑتی کی شکل میں۔ اور پھر تاریخ نے پہلی مرتبہ وہ کلمہ سنا کہ وہ رسول جسے مخاطب کرتے وقت سارے انبیاء یہ کہتے رہے فدا کا امی و ابی، سارے اصحاب کہتے رہے فدا کا امی و ابی، میرے کریم آقا نے جب حضرت امام حسین کے ساتھ آنکھیں چار کی نا تو اللہ رب العزت نے وقت کے سارے حجابات اٹھا دیے اور آپ کو وہ جو واقعہ کربلا کا منظر ہے وہ آپ کے سامنے کر دیا۔ میرے کریم آقا نے اس منظر میں اپنے شہزادے کو جس وقار کے ساتھ اللہ کی رضا پاتے ہوئے اور اپنی قربانی اور اثار پیش کرتے ہوئے دیکھا نا تو بے اختیار میرے کریم آقا کی وحی میں دھلی ہوئی زبان سے یہ الفاظ نکلے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہ یا بنیا فدا کا امی و ابی، اے میری بیٹی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں آپ کی آمد
کس اعلیٰ درجے کی خوشخبری ہے اور کس اعلیٰ درجے کا یہ مقام ہے کہ ان کی آمد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخدومہ کونین کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. یہ وہ حسین، اور اس کا سبب کیا آپ یہ دیکھیں واقعہ کربلا، جیسے قبلہ نے فرمایا نا کہ یہ ایک دن میں واقعہ جو ہے وہ رونما نہیں ہوا، یہ کچھ چند اتفاقات یا مس انفارمیشن کے نتیجے میں نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے طالب علم کے طور پر اس کی وضاحت کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ اسے محض ایک اتفاق اور لیک آف کمیونیکیشن کی بنیاد پر کچھ لوگ جو ایک رعایت اس میں قائم کرنا چاہتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اسے واضح کیا جانا چاہیے کہ یہ واقعہ جو ہے اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جڑیں جو ہیں وہ تاریخ میں بہت گہری ہیں اور بہت پرانی ہے اگر ان کا مطالعہ کیا جائے، اور ان کو ڈھونڈنے کے لیے صرف تعصب کی عینک اتارنے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت واضح اور بہت آسانی سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جتنی یہ عظیم الشان قربانی تھی نا، کیونکہ اللہ کے تو علم کے اندر موجود تھی کہ یہ کائنات کی سب سے عظیم المرتبت قربانی ہونے جانی ہے، اس لیے اس قربانی کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا گیا اس کی تربیت کے لیے سرکار دو عالم جیسی کائنات کی سب سے عظیم گود کا انتخاب کیا گیا، اور والدہ کے طور پر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ جیسی عظیم المرتبت ماں کا انتخاب کیا گیا. علم و حکمت، دانائی، شجاعت، مرد میدان ہونے کی حیثیت سے جو لوازم درکار تھے اس قربانی کے لیے، اس کی نسبت سے والد کے طور پر جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسی ہستی کا انتخاب کیا گیا. تو آپ یہ دیکھیں حضرت امام حسین کی پیدائش کے لمحے سے لے کر، بلکہ اس سے بھی پہلے میں کہتا ہوں سیدہ کائنات کے عقد مبارک سے لے کر، اور ان سے بھی ایک درجہ پہلے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خود تربیت کا جو معاملہ ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے واقعہ کربلا کے اہتمام میں ایک اہتمام یہ بھی شامل تھا کہ جناب عبد المطلب جو ہیں ان کی صاحبزادے جناب ابو طالب علیہ السلام جو ہیں، انہیں سرکار کی جو ہے وہ نگہداشت اور نشر و نما کے لیے منتخب کیا گیا، پرورش کے لیے منتخب کیا گیا، اور پھر اس نے سلوک کے برتاؤ کے طور پر جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ عاطفت میسر آیا. جناب محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جیسی ہستی جو ہے ان کی تربیت میسر آئی. تو یہ گویا اس وقت سے تربیت کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، کیونکہ ان سب نے مل کر ایک ایسی ہستی کی تربیت کرنا تھی جس نے آگے چل کر رہتی دنیا کے سارے انسانوں کے لیے مینارہ نور بننا تھا. حق اور باطل کے درمیان جس لمحے میں آپس میں کہیں ٹکراؤ آنا تھا تو اہل حق کے لیے جس ہستی نے مینارہ نور بننا تھا، ایک مثالیہ بننا تھا، اس ہستی کی تربیت کی جانی تھی. اس لیے اللہ نے ان ساری برگزیدہ ہستیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، ان کے درمیان ایسی حسن ترتیب قائم کی کہ ایک ایسی ہستی تیار ہو جسے کائنات میں آنے والے باقی سارے لوگ حریت کا امام اللہ کی دین کا جو نظام ہے اس کو قائم کرنے کے حوالے سے اس قافلے کے سرخیل کے طور پہ قبول کرنا تھا. ہمارا بہت سارا عقیدتوں بھرا نیاز مندانہ سلام ان پاک نفوس قدسیہ پر کہ جنہیں اللہ نے جناب امام حسین کی تربیت کے لیے منتخب فرمایا. سبحان اللہ، جسے کہتے ہیں نا کہ دین کی بقا حسین ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے اور علامہ صاحب نے دونوں ہی ہمارے مہمانوں نے کس خوبصورت انداز میں فلسفہ شہادت کو بیان کیا، اس پر روشنی ڈالی، اور جس طرح سے روشنی ڈالی ہے تاریخ کے واقعات سے جو کوٹ ان کوٹ جو باتیں بتائی ہیں، اور جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی تربیت میں یہ تمام ہستیاں شامل تھیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد جو سلسلہ چلتا رہا، بہت ہی خوبصورت گفتگو اور سیر حاصل گفتگو دونوں مہمانوں کی طرف سے کی گئی، اور یقیناً جو معرفت کے باب ہیں اس میں روشنی جو ہے وہ مزید بڑھی ہے.